बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत के लिए और तमाम दुरूद व सलाम नबी आखिर-उज़्ज़मा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। 49 न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूँ बाबर अली बिशारत। आज 23 मार्च है, यौम पाकिस्तान है। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो तकरीबात जारी हैं और इन तकरीबात का अहवाल आपके सामने रखेंगे। और यौम पाकिस्तान के हवाले से करारदाद पाकिस्तान का एक जो तारीखी पस मंज़र है मुख्तसरन वो भी आपके सामने रखूँगा और ये आपको बताऊँगा कि आज पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तानियों को किन हालात का सामना है। ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले एक अपील कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि वो फौरी तौर पे हमारे यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब भी करें और पेज को भी लाइक करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट भी आप तक पहुँचते रहें और इस व्लॉग को आगे बेहतर तरीके से आप तक पहुँचाना भी मुमकिन हो। जी नाज़रीन, आज 23 मार्च है और 23 मार्च जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो यौम पाकिस्तान के हवाले से एक दिन के तौर पे मनाया जाता है। और इस दिन के मनाने का मकसद 23 मार्च 1940 को मीनार पाकिस्तान जो उस वक़्त वहाँ पे एक करारदाद पेश की गई थी जिसको करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया। ये उस वक़्त करारदाद लाहौर के नाम से पहचानी जा रही थी और इस करारदाद का मकसद ये था कि ये पाकिस्तान के हसूल के लिए एक करारदाद थी और इस करारदाद के अंदर ये बात तय की गई थी कि वो जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं उनको जमा करके एक अलग मुल्क बनाया जाए और जिस मुल्क के अंदर जो है तमाम पाकिस्तानियों को बराबर के हकूक़, यकसा हकूक़ हासिल हों। तमाम लोग जो जिनको मज़हबी आज़ादी हासिल हो, जिनको माशरती आज़ादी हासिल हो, जिनको अदल व इंसाफ़ हासिल हो, जिनको तालीम और सेहत और रोज़गार के यकसा मौक़े जिनको हासिल हो, एक ऐसा मुल्क जो है वो तश्कील दिया जाना मकसद था। इस मकसद के लिए जो है वो बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की ज़ेर क़यादत जो है वो लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा आम हुआ और उस जलसा आम के अंदर जो है वो एक करारदाद पेश की गई जिसको करारदाद लाहौर के नाम से जाना गया और बाद अज़ां इसको करारदाद पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। उसी करारदाद की जिसकी वजह से पाकिस्तान एक अजीम मुल्क के तौर पे जो है वो दुनिया के नक्शे पे उभरा, पैदा हुआ और बना और उसके अंदर जो है वो पाकिस्तानियों को आज़ादी मिली। पाकिस्तानी आज़ादी के साथ अपने मुल्क के अंदर रह कर तमाम शहरी हकूक़ हासिल कर सकते थे और उस अजीम पाकिस्तान के बनाए जाने के लिए जो करारदाद जिस दिन मंजूर की गई उसको कई दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के तौर पर पहचाना जाता है। आज भी 23 मार्च 2024 को पाकिस्तान के अंदर इस करारदाद के हवाले से यौम पाकिस्तान मनाया गया। हर तरफ खुशियाँ थी, तमाम लोग जो थे पाकिस्तान की एक अजीम ममलकत के साथ जो आज पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो खुश थे इस बात के ऊपर कि हमारे पास एक अलग आज़ाद रियासत मौजूद है जहाँ पे हम अपने जहाँ पे उसके तमाम शहरियों को यकसा शहरी हकूक़ हासिल है। लेकिन अगर आप आज देखें तो मैं इसका जिक्र आगे जाके करता हूँ, लेकिन आज की तकरीब के हवाले से बताऊँ कि आज इस्लामाबाद परेड ग्राउंड के अंदर जो है एक शान शान तकरीब मुनक्कद हुई जिसके अंदर पाकिस्तान आर्मी के तमाम दस्तों, तमाम रेजिमेंट्स ने और इसके अलावा जो पाकिस्तान के दीगर अदारे थे उन तमाम ने इसके अंदर जो है वो शिरकत की। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने इसको हेड किया और इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो थे और दीगर जो हमारी आर्मी की हायरार्की है वो भी वहाँ पे मौजूद थे, जिसमें एयर चीफ और नेवल चीफ भी वहाँ पे मौजूद थे। और वहाँ पे तमाम जो आर्मी की रेजिमेंट्स थी उन्होंने अपने अपने जो एजाज़ात हैं, उनके जो स्पेशलिटीज़ हैं उनका उन्होंने मुज़ाहरा किया। परेड हुई, एक बहुत ही खुशाइंद, बहुत ही दिलफरेब नज़ारा था। पूरे पाकिस्तानियों ने जो है इस नज़ारे को अपनी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर देखा। बहुत खूबसूरत कमेंट्री जो है वो उसके ऊपर की गई जिससे तमाम लोगों के जो जज्बात थे वो बहुत ज़्यादा जो है वो उभरे हैं। वो तमाम लोग अपने उनके अंदर हुब्बुल वतनी के जज्बात उभरे हैं। ये चीज़ें सारी बड़ी खुशाइंद थीं और ये इनका जो है वो होना पाकिस्तान के लिए बड़ा ही खुशाइंद है, बड़ा मोटिवेटिव है। लेकिन अगर दूसरी साइड पे बात की जाए तो जो करारदाद 1940 में पाकिस्तान के क़याम के वक़्त पेश की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि ये एक ऐसा मुल्क होना चाहिए जिसके अंदर
تمام مسلم اکثریتی جو علاقے ہیں اس کے اندر شامل ہوں، تاکہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ ایک الگ آزاد مملکت کے جو ہے وہ خواب اس کو شرمندہ تعبیر کر سکیں۔ دراصل یہ جو الگ جو مملکت کا خواب تھا، یہ وہ بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی کا خواب تھا، جس کے مطابق تمام شہریوں کو یکساں مواقع حاصل ہیں، ان کو روزگار کے مواقع حاصل ہیں، ان کو تعلیم کے مواقع حاصل ہیں، ان کو صحت کے مواقع حاصل ہیں، ان کو اپنی آزادی اظہار رائے کے مواقع حاصل ہیں۔ لیکن آج اس قرارداد کو تقریباً 84 سال ہو چکے ہیں، اور اس 84 سال کے بعد آج کے پاکستان کے اندر اگر منظر دیکھا جائے تو آج پاکستان کے اندر ایک آئین بھی موجود ہے، اور اس آئین کے تحت جو ہے پاکستان کے اندر مختلف ادارے بھی موجود ہیں، پاکستان کے اندر مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ بھی موجود ہے، اور پاکستان کے اندر اسمبلیز بھی کام کر رہی ہیں، سینٹ کا فورم بھی کام کر رہا ہے، یہاں پہ نمائندے منتخب کرنے کے لیے ایک الیکشن کا پورا سسٹم ہے، ایک الیکشن کمیشن بنایا گیا ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمارے آئین کے تحت جو 1973 کا ایک متفقہ آئین ہے، اس کے تحت تمام پاکستانیوں کو حاصل ہے اب آج کے پاکستان کے اندر۔ لیکن یہ ساری کی جو باتیں، یہ کتابی باتیں ہیں، یہ لفاظی کی باتیں ہیں، یہ کہنے کی باتیں ہیں، حقیقت میں اور عملی طور پر ابھی پاکستان کے اندر تمام لوگوں کو یکساں آزادی کے مواقع حاصل نہیں ہیں۔ پاکستان بے شک ایک آزاد مملکت کے طور پہ اپنا وجود میں آ چکا ہے، اور پوری آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ پوری دنیا کے نقشے کے اوپر وہ جگمگا رہا ہے، لیکن یہاں پہ پاکستانیوں کو آزاد مملکت کے جو ثمرات ہیں وہ ان تک نہیں پہنچ پائے ابھی تک۔ جو ہے جو حالات و واقعات ابھی 2024 میں جن کا ہمیں سامنا ہے، اس کے اندر کبھی کہیں پہ بھی پاکستانیوں کو نہ تو آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے، نہ ان کو انصاف تک ان کی فراہمی کا ان کو حق حاصل ہے، نہ ان کو تعلیم، یکساں تعلیم کا حق حاصل ہے، نہ ان کو صحت کی سہولیات کا جو ہے وہ حق حاصل ہے۔ یہاں پہ ابھی جو صورتحال ہے، یہاں پہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا سما ہے، جو طاقتور ہیں وہ کمزور کو کچلتے جا رہے ہیں، جس طرح کے جتنے بھی ٹیکسز ہیں وہ تمام کے تمام غریب اور متوسط طبقے پہ لگائے جا رہے ہیں، اور ان کا خون کو نچوڑا جا رہا ہے۔ مہنگائی جو وہ حد درجے تک بڑھ چکی ہے، ناقابل برداشت جو درجے تک جو ہے مہنگائی بڑھ چکی ہے۔ لیکن یہاں پر ابھی بھی جو ہمارے قانونی اور آئینی طور پہ یہی لکھا گیا ہے کہ یہاں پہ تمام پاکستانیوں کو یکساں مواقع حاصل ہے، حالانکہ آن گراؤنڈ یہ سچویشن بالکل ہی مختلف ہے، بالکل ہی الٹ ہے۔ یہاں پہ جو بولتا ہے اس کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، جو زبان آواز اٹھاتی ہے اس زبان کو خاموش کروانے کے لیے حد درجہ جو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ تجربات کیے جاتے ہیں، کبھی ان کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ کے پاس تازہ ترین مثال جو ہے وہ شہید صحافت ارشد شریف شہید کی ہے، جس کی آواز کو خاموش کرنے کے لیے اس کو شہید کر دیا گیا۔ کینیا میں پچھلے سال ان کی شہادت ہوئی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر عمران ریاض خان ہے، جن کو 4.5 ماہ تک جبری طور پر گمشدہ رکھا گیا، اور ان کی زبان، ان کے بولنے کا جو اس کی حس تھی اس کو متاثر کیا گیا، اور اس کے ساتھ اسد طور اور مطیع اللہ جان اور بہت سارے ایسے صحافی جن کو جو ہے وہ ان کے بولنے کی وجہ سے جو ہے مختلف قسم کے مصائب اور مختلف طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہے صحافت پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشکل صحافت گردانی جاتی ہے۔ یہاں پہ بولنے کے اوپر پابندیاں ہیں، یہاں پہ کنٹرول میڈیا ہے، یہاں پہ میڈیا صرف وہی دکھاتا ہے جو طاقتور حلقے ان کو دکھانے کے لیے اجازت دیتے ہیں، وہی بولتا ہے جو طاقتور حلقے ان کو بولنے کے لیے کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نہ صرف آزادی اظہار رائے کے اوپر پابندی ہے، یہاں پہ آپ کو اپنے جو نمائندے چننے کے اوپر بھی پابندی ہے۔ 8 فروری کی جو حالیہ الیکشن ہے اس کے اندر آپ نے یہ پورا سما دیکھا ہے کہ یہاں پہ پاکستان کی ایک بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ لوگ باہر نکلے، انہوں نے پولنگ سٹیشنز کا رخ کیا، انہوں نے ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندے منتخب کیے۔ فارم 45 کے مطابق جو رزلٹس آئے وہ بالکل مختلف تھے، لیکن اگلے دن 9 فروری کو جو ہے وہ فارم 47 کے ذریعے جو رزلٹس آئے وہ ہمارے سامنے ہیں، جہاں پہ پورے ملک کے اندر ایک بہت بڑی دھاندلی کا جو ہے وہ الزام تمام پارٹیوں کی طرف سے جو وہ عائد کیا جا رہا ہے، اور یہ الزام جو ہے وہ کسی ایک مخصوص پارٹی کے اوپر نہیں بلکہ یہ ان ریاستی اداروں کے اوپر عائد کیا جا رہا ہے جن کا کام جو ہے وہ پاکستان کے اندر الیکشن کو کروانا ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا ہے۔
ان کے اوپر یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ناظرین، یہ جہاں پر ہمیں آزادی اظہار رائے کا حق حاصل نہیں، جہاں پہ ہمیں اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حاصل نہیں، اگر تعلیم کی بات کریں تو پاکستان کے اندر ابھی تک جو ہے وہ یکساں تعلیم کے مواقع حاصل نہیں، یہاں پہ لارڈز بنانے کے لیے جو ہے وہ تعلیمی ادارے الگ ہیں، اور یہاں پہ جو ہے رعایا اور اس کے اندر جو متوسط طبقہ ہے، جو کلرکس ہیں اور دیگر جو لوگ ہیں، وہ پیدا کرنے کے لیے ادارے الگ ہیں، ان کے لیے نصاب الگ ہے، ان کے لیے سہولیات الگ ہیں۔ اور پاکستان کے اندر جو ہے یہ یکساں تعلیمی نصاب نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک بہت بڑی ڈویژن، ایک بہت بڑی تفریق، ایک بہت بڑی تقسیم جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو چکی ہے، جہاں پہ حکمران طبقے کے لیے الگ سے جو ہے وہ تعلیمی سہولیات جو ان کو حاصل ہے۔ اور اس طرح اگر صحت کی بات کریں تو صحت کے اندر بھی جو ہے وہ امیر جو طبقہ ہے، جو رولر پارٹیز ہیں، جو عمرہ کا طبقہ ہے، ان کے لیے جو صحت کی سہولیات وہ الگ سے ہیں، ان کے جو ہیلتھ پروٹوکولز ہیں وہ الگ ہیں، اور جو غریب ہے اس کے لیے جو صحت کی سہولتیں ہیں وہ تقریباً ناپائید ہے۔ غریب کو تو اپنے سر درد اور بخار کی دوائی حاصل کرنے کے لیے بھی ایک جدوجہد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو آسانی کے ساتھ وہ بھی چیزیں حاصل نہیں ہیں۔ تو گویا اگر گننے میں آئیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک پاکستان کے اندر جو بنیادی انسانی حقوق کے زمرے میں آتی ہیں وہ پاکستانیوں کو حاصل نہیں ہے، اور یہ اس قرارداد کی صریحاً خلاف ورزی ہے جو 1940 میں لاہور کے مقام پر پیش کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں عظیم مملکت پاکستان کا قیام جو ہے وہ مرز وجود میں آیا تھا۔ لیکن ابھی ہم ایک آزاد ملک تو ضرور حاصل کر چکے ہیں، مگر حقیقی آزادی جو ہے وہ حاصل کرنا ابھی تک باقی ہے۔ اور اس حقیقی آزادی کی بات کریں تو حقیقی آزادی کے نعرے سے جڑے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں، جو پچھلے ہونے والے حالیہ الیکشن کے اندر جن کے ساتھ ان کے طور پہ مبینہ طور پہ شدید دھاندلی کی گئی، ان کی تقریباً 200 نشستیں، جیتی ہوئی نشستوں کو فارم 47 کے مطابق جو ہرا دیا گیا، اور ان کے پارلیمنٹیرین کو پارلیمنٹ میں جانے سے جبری طور پہ روک دیا گیا ہے۔ ان کی پٹیشنز جو ہے وہ الیکشن ٹریبونل اور مختلف ہائی کورٹس کے اندر جو ہے وہ فکس ہیں۔ دیکھیں اب عدل کا جو نظام ہے وہ کب اور کیسے اور کس طرح کا انصاف جو ہے وہ پاکستانیوں کو مہیا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جہاں پہ آج 23 مارچ کے دن جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر ایک گرینڈ پاور شو کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کو انہوں نے بعد ازاں تبدیل کر کے اب یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اسلام آباد کے اندر اب 30 مارچ کو جو ہے وہ ایک بہت بڑا جلسہ عام کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس کے اوپر اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہیں، پورے پاکستان سے جو ہے وہ قافلے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے اور ان کے سپورٹرز کے وہ اسلام آباد کی طرف جو وہ 30 مارچ تک جو وہ گامزن ہوں گے۔ 30 مارچ کو وہ اسلام آباد کے اندر جو وہ وہاں پہ جمع ہوں گے، اور ایک بہت بڑا جلسہ جو ہے وہ وہاں پہ کیا جائے گا، اور جس جلسے کے اندر جو ہے حقیقی آزادی کی اور اپنے لیڈر عمران خان کی رہائی کی اور اپنے چوری شدہ مینڈیٹ کو واپس حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس کے لیے آواز اٹھائی جائے گی، بھرپور احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے بعد 21 اپریل کو جو ہے وہ کراچی کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ بھی ایک بہت بڑے جلسہ عام کا پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی پاکستان کی اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر اپنے احتجاج ریکارڈ کروانے جا رہی ہے، خاص طور پر جو غزہ کے اندر وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے، اور جو مسلسل جنگ کی وجہ سے وہ تباہ حال علاقے کے اندر تبدیل ہو چکا ہے، وہاں پہ ہر طرح کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں۔ وہاں پر اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ نہ تو کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ وہاں پہ پانی پینے کے لیے ہے، نہ وہاں پہ کسی قسم کی صحت کی سہولت ہے۔ وہاں پہ وہ علاقہ پورے کا پورا جو شہری علاقہ، جو رہائشی علاقہ ہے وہ میدان جنگ بن چکا ہے، وہاں پہ اکثر جو عمارات ہیں وہ کھنڈر بن چکی ہیں۔ اس کے اوپر پاکستان جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروانے جا رہی ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان غزہ کے معاملے کے اوپر ایک واضح سٹانس لے، اور فلسطینیوں کی اخلاقی حمایت سے بڑھ کے ان کی جو ہے وہ جنگی حمایت بھی، فوجی حمایت بھی ان کا اعلان کیا جائے، اور تاکہ جو فلسطینی بچے ہیں، جو فلسطینی لوگ ہیں، جو فلسطینی مسلمان ہیں، جو شدید عذاب کا شکار ہے، جو مسلسل جنگ کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں، ان کی بحالی کا کام کیا جا سکے۔ اس کے لیے جماعت اسلامی نے جو ہے وہ پورے